जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हमारा प्लेस स्टेशन चिश्ती और आज जिस प्लांट की मैं आपको शनाख्त करवाऊँगा इसको चीड़ का प्लांट बोलते हैं। चीड़ का प्लांट जो है ये सनोबर की फैमिली से है और ये मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके जो फ़वाइद हैं इनमें लिकोरिया के ऊपर भी काम करता है, मोटापे के ऊपर भी काम करता है और इसके अलावा कई अमराज के ऊपर कामयाबी के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन आएँ, मैं आपको प्लांट की शनाख्त भी करवाता हूँ और इसके बाकी फ़वाइद के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। मेरे साथ आइएगा। जी नाज़रीन, ये है चीड़ का दरख्त और इसकी तकरीबन 112 इकसाम जो है पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, जिनमें से 40 इकसाम के करीब सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो चीड़ के दरख्त जो हैं ये इस्लामाबाद से स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं नज़र आने। तो इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके अलावा मरी, सवात, कश्मीर और मनसेरा, एबटाबाद और ज़ियारत, क्वेटा और इस तरह जो है जो जितने भी पाकिस्तान के सर्द मकामात हैं इनके अंदर ये खुद रू तौर पे पाया जाता है। लेकिन इस दरख्त को नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुंचाया गया है। अगर हम इसको पहुंचने वाले नुकसान की बात करें तो करोड़ों दरख्तों को जो है वो काट कर ज़ाया कर दिया गया है। अगर इस दरख्त की बढ़ने की बात करें, नस्ल की बात करें, तो ये दुनिया में सबसे सुस्त रूह बनने वाला दरख्त है। मतलब ये दरख्त जो है तकरीबन 50 सालों में 3 फुट के करीब जो है ये बढ़ता है। और इसके ऊपर जो है जब इसकी लकड़ी को काटा जाता है तो इसकी लकड़ी के अंदर लकीरें होती हैं। हर लकीर जो है 1 साल को ज़ाहिर करती है। और नॉर्मल भी अगर दरख्त काटें तो उसके अंदर जो है वो कम व बेश जो है 5-5, 6-6 सौ वो दायरे होते हैं। तो इस तरह जो है इन दायरों से इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो नाज़रीन, ये इस दरख्त का पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा डिपो है वो हवेलियाँ शहर में है। हवेलियाँ शहर में सरकारी सतह के ऊपर इसको काट कर जो है वो इसके ठेके भी दिए जाते हैं और इसकी लाटें जो हैं वो भी फ़रोख्त की जाती हैं। क्योंकि इस दरख्त से काफ़ी चीज़ें जो है वो निकलती हैं, सनती तौर पे भी ये इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा दरख्त है। इससे दीदा ज़ेब जो है वो फर्नीचर भी तैयार किए जाते हैं। इमारती लकड़ियों में भी दरवाज़े खिड़कियों बनाने के भी काम आता है और फर्नीचर बनाने के भी ये काम में लाया जाता है। इसके अलावा ये अद्वियाती तौर के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो रोगन बिरोज़ा है, जो इससे बिरोज़ा हासिल होता है, जो इसका चीड़ होता है, उसी की वजह से जो है इसको चीड़ बोला जाता है। ये देखें, अभी ये इसका जो ऊपर कुंपल वाला हिस्सा है ये इस तरीके से है और इसके अगर हम पत्तों को तोड़ेंगे तो ये ऐसे लगेगा जैसे किसी परिंदे के जो कच्चे पर हैं वो निकाले हुए हों। तो ये इसका तना है। तने के अंदर जो है इसी तरह अगर किसी जगह पे भी कट लगाया जाए तो इसका जो गूंद है वो रिसना शुरू हो जाता है। जिस तरह गर्मी पड़ती जाती है गूंद जो है इसका रिसता रहता है। अगर इसकी जहाँ से शाख निकल रही होती है, बड़ी शाख जो जहाँ से निकलती है, उस जगह की जो गांठ है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ऐली होती है और उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में तेल पाया जाता है। तो ये तेल जो है ये काफ़ी जो है वो सनती तौर पे भी, अद्वियाती तौर पे भी और काफ़ी अमराज के ऊपर ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके नामों की ऊपर बात करें तो फ़ारसी और अरबी में इसको सनोबर बोला जाता है। लेकिन सनोबर चूँकि फैमिली है, सनोबर में की फैमिली में जो है वो 112 के करीब जो है वो दरख्त हैं। तो हम इस पूरे पौधे को हम सनोबर की फैमिली जो है वो मतलब अलग अलग जो है पाकिस्तान में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये चीड़ का दरख्त है। दियार, पड़तल और कैल ये भी सनोबर की ही नस्ल से दरख्त हैं और ये सनोबर की फैमिली का हिस्सा हैं। इसी तरह अगर हम इसके जो सनती फ़ायदे हैं या दूसरे जो फ़ायदे हैं इनके ऊपर बात करें तो इसमें से जो है इसी की नस्ल से चलगोज़ा जो है, चलगोज़ा भी इसी की नस्ल का दरख्त है। और दरख्त जो मतलब चलगोज़ा का दरख्त है उसको कबार बोला जाता है। तो इसका भी चीड़ का भी चलगोज़ा होता है। जब इसका फल पक जाता है तो इसके अंदर से भी चलगोज़ा छोटा सा निकलता है जो सेम टू सेम बिल्कुल हू बहू वो दूसरा जो हमारे वाला जो मतलब बाज़ार में मिलने वाला चलगोज़ा है उसी तरह उसका जायका होता है और उसी तरह ही उसकी अफादियत और फ़ायदे होते हैं। लेकिन चूँकि वो थोड़ा साइज़ में छोटा होता है इस वजह से
اس کو جو ہے وہ عام طور پہ بازار میں فروخت نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب عام لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ چیڑ کے درخت سے بھی چلغوزے حاصل ہوتے ہیں، اور چلغوزہ جو ہے اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ اکثر جو ہے میں ایسے علاقوں میں رہا ہوں، ابھی بھی میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، تو اسلام آباد میں جو ہے چیڑ کے درختوں کی بہت زیادہ بہتات ہے، اور ان کو پھل بھی بہت زیادہ لگتا ہے، اور ان کے جو چلغوزے ہوتے ہیں یہ خصوصی طور پہ جو ہے پرندے جو ہیں، جنگلی پرندے جو ہیں، ان کی پسندیدہ غذا ہوتی ہے، اور بڑے شوق سے پرندے کھاتے ہیں، کیونکہ ان میں چلغوزوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کیلوریز کی مقدار جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ 4-5 چلغوزے بھی ایک پرندہ کھا لے تو پورے 24 گھنٹے کے لیے وہ سمجھیں کہ چارج ہو جاتا ہے، اتنی کیلوریز اس کو 4-5 چلغوزوں سے مل جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم اس کے طبی فوائد کی اوپر بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس کے نام جانیں گے۔ فارسی اور عربی میں اس کو صنوبر، پنجابی میں چیل اور چیڑ، اور لیکن پنجابی میں جو ہے عام طور پہ جو ہے اس کو چیڑ دیار بولا جاتا ہے، لیکن چیڑ الگ درخت ہے، دیار الگ درخت ہے۔ یہ سب سے بڑی وضاحت میں پیش کرنا چاہوں گا خصوصی پنجابی لوگوں کے لیے، چونکہ حویلیے میں جو ڈیپو ہے اس جگہ پہ چیڑ اور دیار کے درخت جو ہے وہ کٹھے آتے ہیں، تو آگے پنجاب میں بھی وہ سیل ہوتے ہیں تو کٹھے ہی ہوتے ہیں، مطلب وہ مکس سیل کیے جاتے ہیں، الگ ان کو نہیں کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے چیڑ دیار جو ہے پنجابیوں کے اندر جو ہے یہ چیز مشہور ہے۔ چیڑ الگ درخت ہے اور دیار جو ہے وہ الگ درخت ہے۔ بنگالی میں اس کو سرل گچ بولا جاتا ہے، سندھی میں کوتگر، سنسکرت میں سرلا، انگریزی میں پائنس لانگی فولیا اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ یہ ایک خوش نما جو ہے وہ اونچا درخت ہوتا ہے، تقریباً 100 میٹر تک بھی اس کی اونچائی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ 60-70 میٹر تک تو یہ عام طور پہ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے اس کے درخت جو ہے بہت زیادہ پرانے درخت موجود ہیں۔ تقریباً میں نے خود جو درخت دیکھا ہے وہ تقریباً 3500 سال پرانا اس کا درخت میں نے خود دیکھا ہے، اور ایک جگہ پہ موجود ہے، اور اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں ویڈیو بھی بناؤں گا اور اس کو ایکسپلور بھی کروں گا، تاکہ اس درخت کو میں آپ کے سامنے لا سکوں اور آپ کو وہ 3500 سال پرانا مطلب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ درخت حیات تھا، زندہ تھا، جنہوں نے اس درخت نے وہ سارے دور جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ تو ایک تو وہ درخت ہے 3500 سال پرانا، اور میرے اور بھی سننے میں آیا ہے کہ کوئٹہ کے اندر ایک جو 2 جگہوں پہ جو ہے 15,000 سال تک پرانے درخت بھی موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سست رفتار سے جو ہے وہ بڑھنے والا درخت ہے، اور اس کی جو عمر ہے وہ ہزاروں سالوں سے جو ہے اس کی مطلب ہزاروں سال تک اس کی عمر ہو جاتی ہے، اور یہ ایسے ایسا بڑھتا رہتا ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو ناموں کی بات ہوگی، پتے جو ہیں اس کے داغے کی طرح ہوتے ہیں، اگر ہم اس کی کومپل کو توڑیں تو اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کسی پنچھی کے، کسی پرندے کے وہ کچے جو نکل رہے ہوتے ہیں پر، ان کی طرح جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ پتے لمبے جو ہے مطلب داغے کی طرح، اور مطلب اس میں دندانے دار ہوتے ہیں پتے، مطلب اگر آپ ہاتھ کے اوپر چلائیں گے، پھیریں گے تو ہاتھوں کو کاٹنے کی بھی یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلانے کے بھی کام آتے ہیں، مطلب پتے بھی اور چھال بھی اور لکڑی بھی اس کی عام طور پہ جلائی جاتی ہے۔ اس کی ایک قسم جو ہے وہ سرل ہے، جس سے روغن تارپین جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اسی درخت سے جو ہے وہ تارپین کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، جو کہ دردوں کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ دردوں کے اوپر جو ہے یہ بڑا زبردست کام کرتا ہے۔ گندا بروزہ بھی اسی درخت سے نکالا جاتا ہے۔ بڑے درخت کو جو ہے وہ صنوبر کبار اور چھوٹے درخت کو صنوبر صغار بولا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی جو ہے اتنی چرب ہوتی ہے، اتنی مطلب اس میں تیل ہوتا ہے کہ چراغ کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور الحمدللہ میں نے کئی دفعہ جو ہے اس کی لکڑی کو بطور چراغ جو ہے جلایا ہے۔ خصوصی طور پہ ہم اس کی جو ہے جڑیں ہیں یا جو گانٹھ والی جگہ ہیں وہ لے کر جو ہے بطور جو ہے اس کو چراغ کی جگہ پہ جلانے کے جو ہے ہم روشنی کے لیے جو ہے اس کی لکڑی کو استعمال کرتے تھے، اور مقامی زبان میں اس کو دلی بولا جاتا ہے۔ اور یہ مطلب کسی جگہ پہ کسی طبی کتاب میں آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ میرے اپنے تجربات سے میں مطلب بتا رہا ہوں، جو جن جگہوں پہ جہاں پہ میں پھرا ہوں، جہاں پہ میں رہا ہوں، تو وہاں سے مجھے یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ تو دلی جو ہے بڑی زبردست جلانے کے لیے جو ہے وہ مطلب ایک عمدہ لکڑی ہے، اور دیر تک جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک وہ جلتی رہتی ہے، اور آگ جلتی رہتی ہے اس سے چونکہ اس میں تیل ہوتا ہے،
تو تیل جو ہے وہ ایسا ایسا جلتا رہتا ہے اور دلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بطور جو ہے اس کو لالٹین بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس میں مطلب تیل ہوتا ہے اور دھواں اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اوپن جو ہے وہ اس کو جلا کر اس کی آگ سے جو ہے وہ روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، گرجن، کیلو، کیل، یہ تینوں بھی جو ہے وہ صنوبر کی قسمیں ہیں۔ درخت صنوبر جو ہے کبار کا پھل ہے۔ چلغوزہ جو ہے، چلغوزہ بھی اسی کی نسل سے ہے۔ رنگ جو ہے اگر ہم بات کریں تو یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، پتے اس کے سبز ہوتے ہیں، چھال اس کی جو ہے وہ براؤن سی کلر کی ہوتی ہے۔ ذائقہ جو ہے اس کا جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے۔ مزاج کی بات کریں تو گرم تیسرے درجے میں ہے، خشک دوسرے درجے میں۔ مقدار خوراک کی بات کریں تو اس کو ہم 2 ماشا تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے پتے بھی جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، موٹاپے کے لیے جو ہے اس کے پتے بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مقام پیدائش کی بات کریں تو افغانستان، کشمیر، پنجاب، یوپی، آسام، شمالی اور جنوبی برما، اس کے علاوہ امریکہ اور یورپین ممالک میں بھی یہ 6,000 سے جو ہے وہ تقریباً 8,000 فٹ کی جو ہے بلندی کے اوپر یہ خود رو پایا جاتا ہے۔ افعال و استعمال کی بات کریں، اس کے فوائد کے اوپر ہم بات کریں تو گلے کے درد کے لیے اور پھیپھڑوں کے زخم کے لیے یہ خصوصی طور پہ کام کرتا ہے۔ اس کے پتوں اور چھال کا جوشاندہ پینا جو ہے اس میں مفید ہے۔ سیلانے خون اور نقصیر کو بھی یہ بند کر دیتا ہے۔ اس کے جوشاندے کی کلیاں جو ہے وہ دانتوں کے درد کو جو ہے وہ تسکین دیتی ہیں۔ اس کے جوشاندے سے آب زن کرنا امراض رحم و مقد کے لیے جو ہے بڑا زبردست مفید ہے۔ اس کے علاوہ لکوریا کے لیے اس کے پتے جو ہیں وہ اعصابی لکوریا کے لیے بڑا زبردست کام کرتے ہیں۔ اس کو شہد میں ملا کر استعمال کرنا جگر کی بیماریوں کے لیے بڑا زبردست ہے، خصوصی طور پہ فیٹی لیور کے لیے یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ خشک چھال اور پتوں کا صفوف جو ہے سرد پانی کے ساتھ کھلانا دستوں کو جو ہے بند کرتا ہے۔ صنوبر کی جو لکڑی ہے اس کی دھونی دینے سے جو ہے حشرات وغیرہ، کیڑے مچھر مکھی جو ہے یہ مر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی متواتر دھونی جو ہے یہ اگر رحم کے اوپر جو ہے دی جائے تو بچہ جو ہے ماں جو ہے اپنے سارے جو ہے وہ مواد کے بچہ جو ہے یہ خارج کرنے کی جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے اور حیض لانے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ صنوبر صغار کا جو گوند ہے پرانی کھانسی کے لیے بڑا زبردست ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بازار کے اندر جو زفت پائی جاتی ہے، زفت رومی، ایک تو زفت رومی ہے اور ایک عام طور پہ جو زفت پائی جاتی ہے وہ زفت جو ہے اسی درخت سے جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہ عام بات نہیں بتا رہا ہوں، بڑی ہی خاص بات بتا رہا ہوں، اور 5-6 ہزار روپے فی کلو تک وہ زفت سیل کی جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب ہر بندے کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ صنوبر میں جو ہے یہ زفت کے جو کچھ مطلب اس میں افادیت جو ہے وہ زفت والی بھی جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بروزہ جو ہے اس کو بطور جو ہے وہ زفت ایک مخصوص طریقہ ہے، خاص طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق جو ہے اس سے زفت جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ اس کا جو تیل ہے، اس کا تیل جو ہے یہ اینٹی سوزش ہے، سوزش کو ختم کرنے کی صلاحیت، بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ خصوصی طور پہ جو صنوبر کا تیل تیار کیا جاتا ہے، تیل بروزہ نہیں، ابھی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ میں تیل کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا ایک مخصوص قسم ہے جس سے وہ تیل حاصل کیا جاتا ہے، تو وہ تیل جو ہے سوزش کو ختم کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جس طریقے سے روغن بلسان جو ہے وہ مردانہ امراض کے اوپر کام کرتا ہے، اسی طرح وہ تیل بھی مردانہ امراض کے اوپر بڑا زبردست کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو تیل ہے بواسیر کے لیے بڑا زبردست ہے، خصوصی طور پہ جن کو مقد کے اوپر مسے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو لگاتار خارش ہو رہی ہوتی ہے اور خارش کر کر کے جن کا برا حال ہو جاتا ہے، ان کے لیے جو ہے یہ میرا اپنا مجرب ہے اور میرا اپنا جو ہے یہ ذاتی تجربہ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ روغن صنوبر آپ تھوڑا سا لگائیں، مسوں کے اوپر لگائیں، مقد کے اوپر لگائیں، تو اس سے مسے جھڑ جاتے ہیں، مقد کی سوزش جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور بواسیر کا جو مرض ہے وہ اس سے نجات مل جاتی ہے اور خلاصی ملتی ہے۔ اور بڑا زبردست اور بڑے وی آئی پی، میں مطلب اس میں بیان نہیں کر سکتا کہ مطلب کہ کتنے آپ دوائیاں جتنی مرضی کھا لیں، میں نے دیکھا ہے کہ بواسیر کا جو مرض ہے یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو دوائیوں کی بجائے اگر یہ صرف تیل لگا لیا جائے تو بواسیر کے مرض کو یہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی جو ہے اس کا تیل جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بڑے کام کی چیز ہے۔ اس کو آپ مطلب سوزش کو مطلب دور کرنے کے لیے
آپ کو جسم کے کسی حصے کے اوپر بھی کوئی چیز کاٹ لیتی ہے، بچھو کاٹ لیتا ہے، مچھر کاٹ لیتا ہے، یا کوئی بھی چیز خصوصی ابھی دیکھیں کہ مچھروں کے لیے اس کا جو تیل ہے یہ دوسرے تیل کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے موسپل کام کرتا ہے، موسپل سے بھی زیادہ جو ہے یہ تیز اثر ہے اور بہترین کام کرتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ مچھر بھی نہیں لڑتے ہیں، اور سوزش وغیرہ بھی اگر جسم کے کسی حصے کے اوپر بھی ہو، کلٹس ہوں، تو یہ کلٹس کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ عموماً کتابوں میں درج نہیں ہے، آپ کو کسی کتاب میں اس کے اتنے فوائد نہیں ملیں گے جتنے میں نے ابھی بیان کر دیے ہیں۔ تارپین کا جو تیل ہے، تارپین کا جو تیل ہے جو اس سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ پین کلر تیل ہے جوڑوں کے دردوں کے لیے خصوصی طور پہ۔ مطلب جتنی بھی قسم کے جوڑوں کے درد ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ گنٹھیے کا درد ہے، یہ نکرس کا درد ہے، یہ وجہ المفاصل ہے، یا یہ جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ سیاٹیکا کا درد ہے، لنگڑی کا درد ہے، تو یہ اس کو جو ہے وہ دور کرے گا۔ ابھی دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہر تیل جو ہے وہ ہر جو درد ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، یا مطلب ہم دوائی کھاتے ہیں تو ابھی یورک ایسڈ کی جو دوائی ہے وہ دوسرے دردوں کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، یا کمر کے درد ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی دوسری دوائی جو ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ لیکن بیرونی طور پہ اگر ہم یہ تیل لگائیں گے تو اس سے فوری طور پہ افاقہ ہوتا ہے، سوزش جو ہے، اندرونی سوزش جو ہے یہ ختم کر دیتا ہے، اور بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے بندے کو ریلیکس فیل کرواتا ہے۔ اور اس میں ہلکے سے جو ہے نا، بلکہ ہلکے سے نہیں، اس میں کافی تیز جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے تیل میں، جو کہ سوزش کو فوری طور پہ کور کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں، سوزش جو ہے اس سے فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے جو تیل ہے، اس کے تیل کے اور بھی کافی زیادہ فائدے ہیں۔ شوگر کے اوپر بھی اس کو، اعصابی شوگر کے اوپر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ اعصابی شوگر کے اوپر بھی اس کے اچھے نتائج ہیں، اچھے رزلٹ دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اسلام آباد کے جنگلوں میں یہ درخت عام ہے۔ یہ ابھی جو یہ درخت میں دکھا رہا ہوں یہ فیصل مسجد کے باہر لگے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہیں چیڑ کے درخت ادھر لگے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں آپ کو یہ جا بجا جگہ جگہ پہ جو ہے آپ کو یہ چیڑ کے درخت نظر آئیں گے۔ اسلام آباد میں چیڑ کے درختوں کے جنگلات ہیں، آگے مری میں تو بہت زیادہ ہیں، تو اسلام آباد میں بھی جنگل جو ہیں چیڑ کے جنگلات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔